अस्सलाम वालेकुम पाए अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। सोमवार का दिन 14 अप्रैल 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब, ये मेरा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। मोहब्बत का इजहार करना हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेस फनकारी मोर जानकारी। आज की जो किस्त है वो बड़ी दिलचस्प है। अमरीकी सेनेटर्स का एक वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है। कल मैंने आपको डिटेल्स दी थी कि उनकी मसरूफियात क्या होंगी, उनकी तस्दीक भी हो रही है उनकी मसरूफियात देखने के बाद। क्या पीटीआई के रहनुमाओं को दावत दी गई थी, और अगर दावत दी गई थी तो वो क्यों उन अमरीकी सेनेटर से ना मिल सके, उसकी वजाहत वो क्या कर रहे हैं। और जो लोग मिले उसमें भी दो पीटीआई के लोग थे। उस मुलाकात में क्या उन्होंने इमरान खान के बारे में बात की है? क्या ये वफ्द इमरान खान से मिलेगा? ये वो सवालात हैं जो अब उठ रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है उसमें भी पीटीआई की क़यादत से ये सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरा मौजू ये है कि कल मंगल है, कल मुलाकात का दिन है फैमिली और वकला का। तो सलमान अकरम राजा साहब ने एक फहरिस्त मुरतब की है 6 लोगों की। इनकी मुलाकात हो पाएगी? इस फहरिस्त में कौन लोग हैं? और मेरे पास एक खबर है कि इस फहरिस्त के अलावा भी एक शख्स या दो इमरान खान से कल मिल सकते हैं। माइंस एंड मिनरल बिल और पीटीआई के अंदर जो दबाव की वजह से इस मुद्दे के ऊपर कन्फ्यूजन है, उसमें पीटीआई ने क्या ये अब तय कर लिया है कि इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया, या अच्छे बच्चे बनना है? ये खबर बहुत एक्सक्लूसिव है जो मैं आज आप तक पहुंचाऊंगा, और खलील रहमान कमर साहब का जिक्र करेंगे कि उनको जो वीडियो लीक हुई थी उस केस में मुलजिमान को सजाएं तो हो गई, लेकिन क्या कमर साहब अब रात गए स्याह चश्मे पहनकर बहरिया टाउन की सड़कों पर तो नहीं फिरेंगे? जायजा लेंगे, मेरे साथ आप रहिएगा। सबसे पहले ये अमरीकी सेनेटर्स हैं, जैक बर्गमन की सरबराही में आए हुए हैं, और थॉमस सूजी हैं, जोनाथन जैक्सन है। जैक्सन जो हैं ये बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। ये तीनों यहाँ पे हैं। कल भी मैंने आपसे अर्ज की थी कि हफ्ते भर का दौरा है। इमरान इगरा साहब इनकी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं यहाँ पर। ये भी एक बिजनेसमैन, अमेरिका में इनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। तो ये जो अमेरिकी सेनेटर्स हैं, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो ये यूएस एम्बेसी में एक इशाइया हुआ था, वहाँ ये मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों से भी मिले थे, दानश्वरों से भी मिले थे, अमरीकी स्टाफ से भी मिले थे, आर्मी चीफ से भी मिले थे। आज ये करतारपुर भी गए हुए थे, वहाँ मोहसिन नकवी मौजूद थे, रमेश सिंह अरोड़ा भी मौजूद थे। उसके बाद सीएम पंजाब मरीम नवाज से भी ये मिले हैं। आर्मी चीफ से जो इनकी मुलाकात है वो घंटा डेढ़ का स्केजुअल था, लेकिन मालूम हो रहा है कि 2-2.5 घंटे ये मुलाकात रही, जिसमें टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स भी वहाँ मौजूद थे। अब असल मुद्दा जो शुरू होता है वो क्या है? मुद्दा ये है कि जो लोग मिले इनसे अमेरिकन एम्बेसी में हुए उस इशाइये में, उसमें फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे, फैसल चौधरी साहब भी मौजूद थे, पीटीआई के 2 लोग थे। एक डॉक्टर अमजद जिनका ताल्लुक सवात से है, और एक आतिफ खान जिनका ताल्लुक मर्दान से है, आतिफ खान केपी वाले। अब कहा यह जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है उनको भी दावत दी गई थी, और आमिर डोगर साहब जो हैं उनको भी दावत दी गई थी। आमिर डोगर साहब तो गालिबन कमर जमान कायरा साहब की बेटी की शादी थी कल आला मूसा में, तो वहां चले गए। गौहर साहब के बारे में तला है कि वो पेशावर चले गए। लेकिन जब ये सवाल उनकी खिदमत में रखा गया, गौहर साहब की खिदमत में, तो उन्होंने कहा जी मैंने रऊफ हसन साहब से पूछा था, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स को वो डील करते हैं अभी भी। तो उन्होंने कहा जी हमें अमरीकी सिफारत खाने से दावतनामा नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा गौहर साहब ने कि सेनेट और कौमी असम्बली में मैंने चेक किया, अपनी ईमेल भी देखी, वहां पर भी दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। हम अमरीकी सिफारत खाने से दोबारा रब्ता करेंगे, इनसे शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अच्छा, ये उन्होंने दी है वजाहत। इसके बाद पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी होता है, जहां पे मेरी इत्तला ये है कि अक्सर जो अरकान थे उनके पास ये खबर थी कि दावत दी गई, लेकिन ये किसी दबाव की वजह से या किसी और वजह से, मुबैना तौर पर मैं कह रहा हूँ, ये वहां नहीं जा सके। जो वजाहत दी है बैरिस्टर गौहर ने, वो मैंने एज इट इज आपको पढ़ के सुना दी। बेइज्जत साफी मेरा काम है कि जिस शख्स पे इल्जाम है उसका जवाब भी सुनाऊं। तो बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं कि हमें दावतनामा नहीं मिला। पार्लिमानी पार्टी में जो मुद्दा ज़ेरे बहस आया उसमें इत्तलात हैं कि अक्सर अरकान ने कहा कि आपको अगर दावत दी गई थी, आप क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं आपने पाकिस्तान में जमहूरियत की, इमरान खान की, पीटीआई की सूरत हाल के ऊपर बात की उन अमरीकी सेनेटर से? इनमें से वो सेनेटर्स भी हैं जिन्होंने एक ज़माने में ये ट्वीट किया हुआ फ्री इमरान खान। तो एक ज़माने में अगर वो ये ट्वीट कर रहे हैं, तो अब आके वो इमरान खान के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल उठाया जा रहा है। इसी वजह से उनके दौरे के ऊपर उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है। तो इत्तला ये है कि ये रहनुमा जो हैं ये अपनी पार्लिमानी कमेटी को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। लेकिन एक बड़े काम की बात है, बड़ा अहम सवाल है जो मैं आप तक उठा रहा हूँ, आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई है, सबसे मकबूल जमात पीटीआई है। उसके जिम्मेदार को ये कहना, उसकी जिम्मेदार की जानिब से ये कहना कि जनाब हमें दावतनामा मौसूल नहीं हुआ, यानी हमें बुलाया ही नहीं गया, ये कह रहे हैं। तो ये कह के तो आप अपने आप को साबित करें कि हम बहुत इरेलीवेंट हैं।
یعنی یہ جو توجیہ تھی یا یہ جو ایکسکیوز تھا، میرا خیال ہے اس میں بھی سیاسی بصیرت کا فقدان ہے. کوئی اور سیاسی جماعت، کوئی اور سیاسی رہنما ہوتا، کوئی بہتر حل نکال کے کوئی بہتر ایکسکیوز پیش کرتا. یہ کہنا کہ ہمیں دعوت نامہ ہی نہیں دیا گیا، ہمیں بلایا ہی نہیں گیا، کس کو؟ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو. کس کو؟ سابق وزیر اعظم کی جماعت کو. کس کو؟ سب سے مقبول جماعت کو. یہ ممکن ہے؟ اور آپ خبر سنیں، اس عشائیے میں جے یو ایف اے بھی تھی، اس کے لوگ بھی تھے، اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی. بھائی فواد چودھری اور فیصل چودھری اگر گئے ہیں وہاں پہ تو کیا پی ٹی آئی ان سے زیادہ ریلیونٹ ہے؟ یہ ان سے زیادہ ریلیونٹ ہے؟ جے یو ایف اے کیا پی ٹی آئی سے زیادہ ریلیونٹ ہے؟ اور اگر عاطف خان اور ڈاکٹر امجد بھی پہنچے ہیں تو کیا بیرسٹر گوہر یا عامر ڈوگر یا عمر ایوب یا شبلی فراز ان کے نام نہیں ہوں گے؟ اس لیے پھر سوال اٹھتے ہیں، اس لیے معاملہ مشکوک ہوتا ہے. لیکن میں نے آپ کو ان کا جواب بھی بتا دیا ہے. سوال میں نے آپ کو اٹھا کے خبر جو تھی وہ میں نے آپ کو دے دی ہے. اب یہ ہفتے بھر کا ان کا دور ہے. اور سن لیں مجھ سے، یہ جو عمران اگرا صاحب ان کے کوارڈینیٹر ہیں، جو کہ خود بھی بزنس مین ہیں، بڑے ویل کنیکٹڈ شخصیت ہیں، انہوں نے بھی ایک اشائیہ کیا ہوا تھا، اس میں بھی کوئی پی ٹی آئی کا بندہ نہیں گیا. اور سن لیں، آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو رات گئے جب آپ میرا ویلاگ دیکھیں گے تو اسلام آباد کی بڑی اہم جگہ پہ جہاں پہ فارم ہاؤسز وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک بزنس مین اور ایک بہت بڑے میڈیا کے اونر، بہت بڑا میڈیا ہاؤس چلاتے ہیں، بڑی معتبر شخصیت ہیں، پنجاب سے، لاہور سے ان کا تعلق ہے. ان کی میزبانی میں ایک عشائیہ ہو رہا ہے جس میں 50-60 لوگ بلائے گئے ہیں، جرنلسٹ بھی بلائے گئے ہیں. ہو سکتا ہے فقیر بھی وہیں ہوتا، لیکن میرا پروگرام ہے تو میں ٹریول نہیں کر سکا. تو وہاں بھی مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو بڑا ذمہ دار وہاں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. یہ ہے کہانی امریکی وفد کی پاکستان آمد کی اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ کی. اب جو لوگ ملے جس میں عاطف خان مردان والے اور ڈاکٹر امجد، تو عاطف خان صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ جو ہماری ملاقات امریکن ایمبیسی میں ہوئی تھی تو عمران خان کے بارے میں بات نہیں ہوئی. عمران خان پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی. پاکستان میں اوورال جمہوریت اور رول آف لا اور پاک امریکہ تعلقات میں کوارڈینیشن کے اوپر بات ہوئی. یہ وہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اس سے زیادہ میں آپ سے گفتگو اس موضوع پہ نہیں کر سکتا. دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے جو کل کی فہرست ہے، منگل کو ملاقات کا دن ہوتا ہے وکلاء کا فیملی کا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے فہرست بنائی ہے. گوہر علی خان صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، سلمان صفدر صاحب ہیں، نیاز اللہ نیائی صاحب ہیں، نعیم پنجوتھا ہیں اور ظہیر عباس ہیں. یہ تمام فوکل پرسنز ہیں اور وکلاء ہیں. اب کل یہ لوگ بھی اگر نہ مل سکے تو پھر بڑا افسوس کا مقام ہوگا، کیونکہ یہ تو وہ فہرست ہے جس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. کوئی سیاسی بندہ ہی نہیں ہے، سارے وکلاء ہیں، ترجمان ہیں، فوکل پرسنز ہیں. اور ظاہری بات ہے کل کوشش ہوگی اہل خانہ کی بھی وہ بھی ملاقات کر سکیں. کل کیا علیمہ بی بی کو ملنے کی اجازت ملے گی؟ کورٹ آرڈر بھی ہے، اے ٹی سی عدالت نے کہا تھا کہ ملاقات ان کی کروائی جائے. کیا یہ لوگ مل پائیں گے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کل ملاقات کی امکان بہرحال نکلے گا. اور اس میں ایک خبر میرے پاس یہ ہے کہ 1 سے 2 اور اہم لوگ جو فہرست میں جن کا نام نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان سے بڑے ریلیونٹ ہیں، وہ بھی ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے. وہ ملاقات اگر ہوئی تو وہ باہر آ کے 2 موضوعات پہ بات کریں گے. کیا عمران خان نے اعظم سواتی اور علی مین کو مذاکرات کا کہا ہے، اور مائنز اینڈ منرل بل جو کے پی میں گیا ہوا ہے اس کے اوپر خان صاحب کی ہدایات کیا ہیں. اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ نہ مل سکے تو کوئی اور ملے گا اور باہر آ کے پھر بات کرے گا. یہ نوٹ کر لیں، کل پھر اس موضوع پہ بات ہوگی. پی ٹی آئی کے اندر جو مائنز اینڈ منرل بل ہو یا ملاقاتیں نہ ہونے کا معاملہ ہو، قیادت کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں، اس کے اوپر میری اطلاع یہ ہے کہ کل پرسوں 2 دنوں میں کافی لیدے ہوئی ہے، کافی تنقید ہوئی ہے ایک دوسرے کے اوپر. اور جو دباؤ جس کا سامنا ہے پی ٹی آئی کو مبینہ طور پر، اس میں پی ٹی آئی اب یہ لائن لینتھ طے کر رہی ہے کہ یا تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ بس بہت ہو گیا، یا پھر اچھے بچے بننا ہے. اچھے بچے سے مراد آپ سمجھتے ہیں وہ پاسبل نہیں ہے. جو عمران خان کی لیگیسی ہے، جو عوام ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس میں مکمل اچھا بچہ بننا تو وارے میں نہیں ہے. ہلکا سا بھی اچھا بچہ بنتے ہیں تو پریشر بڑھ جاتا ہے. تو بس بہت ہو گیا، اس کے لیے بھی پھر ڈنڈ بیٹھ کے نکالنی پڑیں گی. وہ بھی معاملہ تکلیف دہ ہے، اسی لیے اس تذبذب کا شکار ہیں. اس لیے تمام پارٹی نے اب تکیہ کیا ہوا علیمہ بی بی کے اوپر کہ ونس ہی ول بی ایبل ٹو میٹ خان، تو باہر آئیں گی تو ہمیں ایک کمیونیکیشن، ایک پیغام، ایک میسج مل جائے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کس مدعے کے اوپر بینک آن کرنا ہے، کیا نیریٹو لینا ہے. اس لیے یہ تمام لوگ اب علیمہ بی بی کے ساتھ آن بورڈ چلے گئے ہیں. پہلے انہی کو کہا کرتے تھے کچھ لوگ کہ آپ کا سیاسی کردار نہیں ہے. اب جب اپنی بس ہوئی ہے تو علیمہ بی بی کی جانب رجوع کی ہے. میرے پاس ایک اور خبر بھی ہے، وہ بھی سن لیں. خبر یہ ہے کہ کل پرسوں میرا خیال ہے جو کے پی کی سرکار ہے وہ بھی اسلام آباد اچانک پہنچی تھی. ان کی بھی وہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں.
جلد آپ دیکھیں گے کہ علی امین گنڈا پور بھی عمران خان سے جیل میں مل رہے ہوں گے، کیونکہ وہ جو ہدایت نامہ کل جاری کیا سیاسی کمیٹی نے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ فہرست کے علاوہ اگر کوئی شخص مل سکتا ہے تو وہ کے پی کی ذمہ دار شخصیات، سی ایم یا کوئی وزیر مل سکتے ہیں، اس کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ وہ اس لیے ملیں گے کہ اسلام آباد پنڈی میں ہونے والی ملاقاتوں کے بعد ظاہری بات ہے مائنز اینڈ منرل بل کے اوپر وہاں رجوع کرنا ہے، عمران خان صاحب سے ان کو آن بورڈ لینا ہے۔ تیمور جھگڑا صاحب تو اس کے حمایت میں بظاہر نظر آ رہے ہیں، لیکن جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جے یو آئی فینے سے مسترد کیا ہے، اے این پی کے ملولی نے بڑی خطرناک بات کی ہے، میں رپیٹ نہیں کر سکتا، وہ بھی اسے مسترد کر رہے ہیں۔ لیکن جے یو آئی فے کا معاملہ آپ دیکھیں کتنا دلچسپ ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان بولے مائنز اینڈ منرل بل کے اوپر مسترد کرتے ہیں، لیکن بلوچستان میں ان کی جماعت جو ہے وہ اس کی حمایت میں ووٹ ڈال چکی ہے اس ایکٹ کے اوپر۔ تو مولانا کہہ رہے ہیں ہم ان کا نوٹس لیں گے، ہم نے سینٹ میں تحریک التوا جمع کروا دی ہے، ہم ان تمام اراکین جے یو آئی فے کے جنہوں نے وہاں پر بلوچستان میں اس ایکٹ کے حق میں بل ووٹ دیا ہے ان کو شو کاز نوٹس بھیجیں گے، یہی کہہ رہے ہیں۔ یعنی یار حد نہیں ہوگی ویسے، کیا دلچسپ لطیفہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا امپورٹنٹ ایکٹ ہے اور جے یو آئی فے کی جو بلوچستان کی قیادت ہے وہ حضرت مولانا ان کی شورا یا ان کے ذمہ داروں سے پوچھے بغیر وہاں ووٹ ڈال لیں، مولانا کو بعد میں خبر ہو، مولانا کہ اچھا یہ کیا ہے، شو کاز نوٹس دینے۔ مطلب یہ لطیفہ ہی ہے۔ اس سے بہتر تو پی ٹی آئی جس کے اندر کھل کے اختلافات سامنے آگے، کچھ لوگ حمایت کر رہے ہیں، اکثریت مخالفت کر رہی ہے۔ اس کا حل یہی تھا کہ اگر ایسی کوئی قانون سازی درکار ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ مشاورت کرتے، سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ کرتے، ڈسکشن ہوتی ہے، عوام کے سامنے بتایا جاتا ہے کہ اس بل میں ہے کیا۔ تو بہرحال یہ بھی ابھی ایک دلچسپ معاملہ ہے، کیونکہ میری جو خبر تھی جو 2-4 دن سے میں آپ کو بیان کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ مائنز اینڈ منرل جو بل ہے، ایکٹ ہے، اس کے بدلے میں بات چیت اور کچھ ریلیف کی پیشکش شاید دکھائی دے رہی ہے۔ اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی لیے اعظم سواتی صاحب بھی چپ ہو گئے، اسی لیے عارف علوی صاحب بھی واپس نہیں آئے، اور جو صورتحال دباؤ کی ہے اس کا ایک ثبوت اور یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب بھی پاکستان واپس نہیں آ رہے۔ اور میں کیا آپ سے عرض کروں، بہرحال میں جانے سے پہلے 2 معاملات اور آپ سے میں ڈسکس کرنے ہیں۔ ایک تو وہ پی ایس ایل کا میں رونا رو رہا تھا کہ وہاں بندہ نہیں جاتا، اسٹیڈیم خالی ہوتے ہیں، تو اب اطلاع ملی ہے کہ قرآن اندازی ہوگی اسٹیڈیم میں، شائقین کو موٹر سائیکل دی جائے گی۔ اب اطلاع ملی ہے ہائر کے کوئی ہیئر ڈرائر بھی دے رہے ہیں کھلاڑیوں کو، وہ عجیب و غریب سلسلے شروع کیے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ مل سکے۔ کل میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کیوں شائقین نہیں جا رہے کرکٹ میدانوں میں، اس کا جواب سب نے تقریباً ایک ہی دیا کہ نظام سے مایوس ہیں، کرکٹ ٹیم سے لوگ مایوس ہیں۔ تو صورتحال اگر یہاں تک پہنچی ہے تو یہ تو حکومت کو فکر کرنی چاہیے۔ خلیل الرحمان قمر صاحب 15 جولائی 2024 ملزمان کی جانب سے مبینہ طور پر اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مشہور زمانہ ویڈیو خلیل الرحمان قمر صاحب کی اور ساتھ وہ خاتون جو ہیں آنسا، آمنہ عروج اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہے صورتحال ساری، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی۔ ممنون حیدر ہیں اور ذیشان 3 لوگ ہیں جنہوں نے خلیل صاحب کو ہنی ٹریپ کیا، اور خلیل صاحب اتنے معصوم ہیں کہ وہ ہنی ٹریپ ہو بھی گئے۔ معصوم بندہ ہے، بندے کو پتہ لگتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ویسے 7 سال کی قید انہیں سنائی گئی ہے، اور یہ اے ٹی سی کا مقدمہ تھا، تھانہ سندر میں یہ پرچہ درج ہوا تھا۔ نازیبہ ویڈیو بھی خلیل الرحمان قمر صاحب کی سامنے آئی تھی۔ میں تو اب یہی کہوں گا کہ امید ہے اس کیس کے بعد، اس فیصلے کے بعد، خلیل الرحمان قمر صاحب رات گئے سیاہ چشمے پہن کر بحریہ ٹاؤن کی سڑکوں پر مٹر گشت نہیں کریں گے۔ بڑے پہنچے ہوئے ادیب ہیں، بڑے پہنچے ہوئے لکھاری ہیں، مخصوص انداز میں سوٹا پیتے ہیں، ایسے کر کے سگریٹ کی عائش پھینکتے ہیں، پھر گفتگو کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہیرا منڈی کیا ہے، اسکرپٹ کیا ہوتا ہے، ڈرامہ کیا ہوتا ہے، کون سی اداکار اچھی ہے، کون سی بری ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، غیر اسلامی چیزیں کیا ہوتی ہیں، کلچر کیا ہے، فلم کیا ہے، ڈرامہ کیا ہے، سارا کچھ وہ بیان کرتے ہیں، ایسے کر کے نا ایسے کر کے ایسے پھینکتے ہیں عیش اپنی۔ کمال شخصیت ہے ان کی، دلچسپ شخصیت ہے، میں تو ان کا فین ہوں۔ بس ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے دوبارہ خلیل صاحب ایسے کسی ہنی ٹریپ کا نشانہ بنے، اللہ کرے بس قلم سے کچھ لکھتے رہیں، اچھے اچھے اسکرپٹ اور اچھے اچھے موضوعات پہ کنٹروورسی جنریٹ کرتے رہیں۔ ایک خبر اور آپ نے دیکھی ہوگی کہ ترسیلات زند میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ جی 4 ارب 10 کروڑ ڈالر بھیجے ہیں اوورسیز نے، جو گزشتہ سال اسی ماہ کے مقابلے میں 37% زیادہ ہیں۔ ایک ماہ میں پہلی بار 4 ارب ڈالر سے زائد کی رقم پاکستان آئی ہے اوورسیز کی جانب سے۔ تو اب لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں بڑے دانشور، محسن جائز صاحب، جرمنی میں ہوتے ہیں، انہوں نے 3 وجوہات لکھی ہیں، میں بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ملکی حالات کی وجہ سے بیرون ملک پاکستانی بڑھ گئے ہیں، یعنی ملک سے لوگ تنگ آئے، بے روزگاری سے باہر چلے گئے، ان کی تعداد میں اضافہ ہوا، اس لیے وہ پیسے واپس زیادہ بھیج رہے ہیں۔ دوسری وجہ وہ بیان کر رہے ہیں ملکی حالات کی وجہ سے بیرون ملک پاکستانی کو گھر والوں کے خرچے بڑھ گئے،
کہ یہاں جو لوگ ہیں ان کے اخراجات بڑھ گئے مہنگائی کی وجہ سے، تو باہر سے انہوں نے زیادہ منگوانی رقم شروع کر دی، یہ وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بیرون ملک پاکستانی کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، تو ان کی نزدیک تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے جو پہلی دو وجوہات ہیں، ایک تو پاکستانی بھی ریکارڈ تعداد میں باہر جا رہے ہیں، دوسرا اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں تو پیسے بھی زیادہ مانگے جا رہے ہیں۔ تیسری وجہ ایک اور ماہر معیشت بیان کرتے ہیں کہ چونکہ رمضان تھا، عید تھی، تو اس وجہ سے بھی ظاہری بات ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں تو زیادہ رقم آئی ہے۔ لیکن حکومت سمجھتی ہے کہ جی ہم پہ اعتماد کا اظہار ہے کہ لوگ یہ ترسیلات زر بھیج رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم چلائی تھی، لیکن اس کے جواب میں یہ ریکارڈ مد میں رقم آئی ہے۔ یہ ہے دلچسپ کہانی کہ ایک طرف اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، دوسری جانب ریکارڈ مد میں رقم آ رہی ہے۔ لیکن وجوہات وہی دو ہیں جو میں نے پہلے بیان کی محسن اجازی کے بقول، کہ پاکستانی بھی بڑی تعداد میں باہر گئے ہیں روزگار کے لیے، اور یہاں ان کے اہل خانوں کو بھی اخراجات کے لیے زیادہ رقم چاہیے تھی۔ تو یہ بظاہر ایک کامن سینس دکھائی دیتی ہے اس ریکارڈ مد میں رقم کے پاکستان آنے کی۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیں، کیونکہ ایک نظر ہوگی کل منگل کے اوپر کہ منگل کو کون کون خان سے مل سکتا ہے، اور کیا پی ٹی آئی یہ طے کر پائے گی کہ بس بہت ہو گیا یا پھر اچھے بچے بننا ہے۔ کل کی ملاقات کے بعد اگر فہرست کے علاوہ کوئی ایک دو لوگ مل گئے تو وہ بڑی دلچسپ کہانی ہوگی۔ وہ لوگ کون ہوں گے وہ آپ میرے اشاروں سے سمجھ جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔